अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इनायतुल्लाह ख़ान है और अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। हुकूमत ने जो क़रारदाद आज कौमी असम्बली में पेश की तौहीन रसालत के मामले पर, तो पूरी कौम ने देख लिया कि अपोजिशन ने क्या किरदार अदा किया। ईवान में क़रारदाद जिस वक्त पेश हुआ तो क्या दंगा और फसाद शुरू किया गया। तौहीन रसालत पर जो बहस होनी थी कि फ़्रांस के सफ़ीर के मामले को मौजू बनाते उल्टा पॉइंट स्कोरिंग शुरू की कि हुकूमत ने हमें एतमाद में नहीं लिया। आज कौम ने इस अपोजिशन का असल चेहरा देख लिया। इनका न इस्लाम से कोई अर्ज़ है, न पाक नबी की तौहीन से कोई अर्ज़ है। दुनिया का वो कौन सा बदनसीब मुसलमान होगा जो ऐसे मौके पर भी कौम को तकसीम करने की कोशिश करेगा। मौलाना फजल रहमान का एक हफ्ते में 3 बार नवाज़ शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। इस गुफ्तगू में नवाज़ शरीफ ने मौलाना को कहा कि इस आग को बुझने न दें। शाहिदा खान का किरदार भी लोगों ने देख लिया कि स्पीकर को जूता मारने तक बात की, जैसे बाजारी लोग करते हैं। अब कितनी अफसोस की बात है और पाकिस्तान कितना बदनसीब मुल्क है कि ये शख्स भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका है। अगर कोई मुहज़्ज़ब माशरा ये करतूत देख लें तो वो पाकिस्तान के बारे में क्या राय कायम करेंगे। इस शख्स को नामूस रिसालत से कोई अर्ज़ नहीं है, सिर्फ़ शरीफ ख़ानदान की नौकरी अजीज़ है। अल्लाह ऐसे किरदारों पर ज़रूर अज़ाब नाज़िल फरमाएगा। जिस दिन से नवाज़ शरीफ हुकूमत ने ख़त्म नबूवत के मसले पर ईवान में तरमीम की कोशिश की तो उस दिन से लेकर आज तक ये पूरा ख़ानदान अल्लाह की अज़ाब में मुब्तला है और इंशाअल्लाह ये अज़ाब इनके लिए बढ़ता रहेगा। ये नाम के मुसलमान हैं, मकासद कुछ और हैं, लेकिन अपने मकासद में ये कामयाब नहीं होंगे और ज़िल्लत इनका नसीब है। दूसरी तरफ बिलावल का किरदार जो खूनी लिबरल्स का है, वो भी कौम ने देख लिया कि सेक्युलर बनते बनते इस एहसास मसले पर उसने और उसकी पार्टी ने कौमी असम्बली का बाइकाट किया। ये इनका असल चेहरा है कि मगरिब को खुश करे जो इनके असल आका हैं। पाकिस्तान और इस्लाम से इनका दूर का कोई वास्ता नहीं है। ये बड़े बदनसीब लोग हैं। अगर किसी में ज़रती बराबर भी इस्लाम मौजूद हो तो क्या वो लोग इनके पार्टी में रहेंगे जो पाक नबी को डिफेंड करने के बजाय अपने आकाओं को खुश करने की कोशिश करेंगे। ये सवाल मैं पीपल पार्टी वालों के लिए छोड़ता हूँ कि आप किसके पीछे खड़े हैं, और इसी तरह यही सवाल मैं मुस्लिम लीग नून वालों के लिए भी छोड़ना चाहता हूँ कि आप किसके साथ खड़े हैं। अब आप ज़रा इन चीज़ों को मुलाहिज़ा फरमाएँ कि ये अपोजिशन और ये मौलाना फजल रहमान और कुछ वो अनासर जो पाकिस्तान के मुखालिफ है, इस्लाम के मुखालिफ है, जिसको खूनी लिबरल्स कहा जाता है, इस वक्त बोग़ इमरान में ये सब कुछ छोड़ चुके हैं। और ये आप देख लें कि इमरान का इस मरहले पर उसका किरदार क्या है, उसको हमें देखना पड़ेगा। जैसे ही ये वाक़या हुआ आप लोगों के सामने, सब दुनिया ने देखा है, तो उस दिन अक़वाम मुत्तहिदा तक हर जगह आलमी फ़ोरम जहाँ भी मौका मिला उसने इसकी ज़बरदस्त मुखालफत की कि आप लोग जो कुछ कर रहे हैं ये आग में कूदने वाली बात है और ये 1.5 अरब मुसलमानों के दिल को जलाने वाली बातें आप करते हैं, क्योंकि आप लोग अपने जो अंबिया है आपके अपने जो किताबें हैं उससे इस तरह वो आप लोग करीब नहीं हैं जिस तरह कि हम मुसलमान लोग अपने पाक नबी के साथ और अपनी दीन के साथ मुंसलिक हैं। आप लोगों को इसका एहसास नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, और ये बातें करना पाकिस्तान में किसी लीडर के लिए बहुत बड़ी मुश्किल काम है कि वो ये बात कर सकें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने देख लिया कि उसने हर फोरम पर ये आवाज़ उठाई। अब यहाँ पर मसला तहरीक लब्बैक का है, तो तहरीक लब्बैक वाले कुछ और तरीक़ों से इसको करना चाहते हैं, लेकिन जो वज़ीर आज़म का तरीक़ाकार है तो वो अमन की तरफ जाकर इस मसले को हल करना चाहते हैं और दुनिया का जो एहसास है उसको जगाना चाहता है। अब आप देखें कि
کتنے ممالک سے اس مسئلے پر وزیر اعظم کو دورے کی دعوت دی گئی ہے. پہلے وہ سعودیہ بھی جائیں گے، اس کو دعوت دی گئی ہے. اس کے بعد مصر، قطر، کویت اور ایک ملک اور ہے. اب ان کی طرف سے دورے کی دعوت آئی ہے تاکہ بیٹھ کر اس موضوع پر یعنی OIC کو ایکٹیو کر کے اور پہلے بھی عمران خان کی کوششوں سے OIC نے کردار ادا کیا ہے وزرائے خارجہ کے کانفرنس میں. ہو سکتا ہے اس بار عمران خان کی وجہ سے یہ سربراہی اجلاس ہو جائے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. کیونکہ یہ لوگ تو یہ توہین اب سے نہیں کر رہے، یہ تو 700 سال سے کر رہے ہیں. لیکن پہلا شخص ہے جو ان کے مد مقابل کھڑا ہے. لیکن جو مخالف ہے وہ بغض عمران میں کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ان کا مقصد ان کے مقاصد ہے کیا. یعنی ان کو اس وقت صرف اور صرف ملک میں فساد چاہیے کہ اس آگ کو بجھنے نہ دے. جیسے نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فون پر کہا کہ یہ موقع مل گیا ہے تحریک لبیک کی صورت میں، تو الحمدللہ وہ جب کامیاب ہوا تو یہ لوگ باولے ہو گئے ہیں کہ اب وہ مذاکرات بھی کامیاب ہو گئے اور اس میں کچھ نقطوں پر اتفاق ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ آگے جا کر ایسا مسئلہ دوبارہ کھڑا نہیں ہوگا. جو ہوا بہت برا ہوا، ٹھیک ہے، وہ زیادہ عاشق رسول ہے، لیکن عام آدمی بھی کوئی کسی کا جو بھی ہے مسلمان، وہ جیسی بھی ہوتا ہے، اس کا دل اپنے پاک نبی کے لیے دھڑکتا ہے. صرف یہ فرق ہے دونوں میں کہ ایک طرف مطلب وہ دہشت گردی آپ کہیں یا جو بھی کہیں، فساد کہیں، وہ ہوا. ایک طرف عمران خان ہے، وہ دیکھ لیں وہ کیا کردار ادا کر رہے. دونوں کا فرق کرنا ہم لوگوں کا کام ہے کہ پاکستانی ہم لوگ اس چیز کو یعنی اپنے سامنے رکھیں کہ اس وقت کس کردار کی ضرورت ہے. ہم اس کو برا نہیں کہتے لبیک والوں کو، لیکن عالمی فورم پر جس طرح عمران خان نے اس چیز کو اجاگر کیا ہے آج تک کسی اور نے تو نہیں کیا. اور اس کی انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی 2-3 مہینے کے اندر یہ مسئلہ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے بند ہوتا ہوا نظر آئے گا. وہ اکیلے پاکستان کچھ نہیں کر سکتا. یعنی ابھی مثال کے طور پر فرانس کے سفیر کو ہم نکال لیں گے تو کل کوئی اور، جیسے وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا، تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے. اس کا طریقہ بات چیت سے اور احساس سے اجاگر ہوگا. اور اگر مسلمان متحد ہو کر اس ملک کا بائیکاٹ کریں صرف فرانس کا، تو آپ دیکھ لیں گے کہ عمر بھر کی یہ تنازعہ، یہ جو لوگ روز کھڑا کرتے ہیں، یہ شرمناک طریقہ جو اختیار کرتے ہیں، کبھی کارٹونز کی شکل میں کبھی اور شکل میں، تو یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور کردار کی جو ابھی آپ نے تو دیکھ لیا سارا کچھ، لیکن ایک اور کردار بھی ہے جس کا میں نے پہلے ذکر نہیں کیا شاید ابھی ابتدائیہ میں. یہ جو دوسرا شخص ہے اس کا نام ہے ابصار عالم. یہ ابصار عالم آپ کو معلوم ہوگا یہ ایک صحافی بھی ہے اور نواز شریف کے دور میں یہ پیمرا کا چیئرمین لگا تھا اور اس کا حق نہیں بنتا تھا. یہ صرف گریجویٹ تھا اور اس کو پیمرا کا چیئرمین لگا دیا گیا. پھر سپریم کورٹ نے اس شخص کو ہٹا دیا. اب جب بھی یہ کوئی بات ہوتی ہے تو یہ ISI کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی دفاعی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ عجیب مضحکہ کا خیز بات ہے کہ حامد میر کو بھی گولی لگتی ہے تو وہ بھی بچتا ہے، اور ابصار عالم کو لگتی ہے تو وہ بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو مرنا چاہیے، خدا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن ذرا آپ اس کو تشبیہ دے اس مسئلے سے، اس میں بھی ISI کا نام آیا. ISI کا کام یہ رہ گیا کہ وہ اتنے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پیچھے اس طرح کی کارروائیاں کریں گے. یہ سمجھنے والی بات ہی نہیں ہے. تو اب اس شخص کو یہ خود پھر بیٹھ گیا اپنے گاڑی میں اور ویڈیو بناتا رہا کہ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں. جنہوں نے یہ حرکت میرے ساتھ کی ہے ان کو میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں اور نہ میں کبھی ڈروں گا. جو کچھ آپ کر سکتے کر لیں. اور پھر اس نے یعنی اس کا مقصد کیا تھا وہ بھی آپ کو میں ذرا سمجھا دوں. اس کا اشارہ تھا ISI کی طرف، کیونکہ کچھ دن پہلے اس نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ISI کی چیف جنرل فیض حمید نے مجھے فون کیا جب 92 چینل پر پابندی میں نے لگا دی
تو اس نے کہا تھا ISI کی چیف نے کہ یا تو سب کو بند کرو یا اس کو کھول دو، اگر اس کو نہیں کھولتے تو پھر سب کو بند کر دو، اور مجھے دھمکی دی. یہ اس کا ٹویٹ تھا. اور اس پر پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو نون لیگ کا سوشل میڈیا ہے وہ تو پاکستان کے مخالف جو بھی بات ہوگی اور اداروں کے مخالف جو بھی بات ہوگی وہ تو اس کو بہت دور تک لے کے جائیں گے. تو آج بھی ایسا ہی ہوا کہ اس کے جو سوشل میڈیا ہے نون لیگ کا، اور خاص کر مریم نواز اس کو لیڈ کر رہی ہے، تو انہوں نے ڈائریکٹ الزام لگا دیا ISI پر. انشاءاللہ یہ شخص بھی پکڑا جائے گا اور ابصار عالم بھی بچ جائیں گے. تو پھر پوچھیں گے ہم کہ یہ کون سا اس ملک میں رواج پڑ گیا ہے کہ جو آدمی شہرت چاہتا ہو، جو آدمی معمولی سی مطلب اپنا اغراض و مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہو تو ISI پر کو بدنام کرے، افواج کو بدنام کرے. یہ سلسلہ روکنا پڑے گا. اور یہ میں بار بار جب کہتا ہوں، یہ صرف یہ بات ہوتی نہیں، یہ دشمنوں کو ایک موقع ملتا ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، اور یہ ان کے پیرول پر ہے. خاص کر یہ شخص، اس شخص کا کردار آپ کو معلوم ہے یہ کیا ہے. یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ یہ شخص، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ گے فاؤنڈیشن کا چیئرمین تھا پاکستان کا. تو اب اس قسم کے آدمی کے منہ سے ISI کے خلاف باتیں نکلیں گی تو جو محب وطن لوگ ہیں ان پر کیا گزرے گی. اور وہ یعنی ایسا ہی سرپیرا کوئی نکلے گا اور وہ اپنی طرف سے کارروائی کرے گا تو بدنام کیا ہوگا ISI. یہ ہمیں منظور نہیں ہے، اس پاکستانی قوم کو منظور نہیں ہے. اور یہ جو ان کے مقاصد ہیں، چند جو صحافی ہے جس کو وہ کیا نام اس کا تھا پہلے آپ کو یاد ہوگا، امن کی آشا، اس میں 15-20 صحافی ہے پاکستان کی، اور ان سب کے چہروں کو ذرا دیکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں، پاکستان مخالف بیانات کو دیکھیں تو آپ کو یہ پورا جو ماجرا یہ سمجھ میں آئے گا. یہ ایسے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ، اور پھر ان کا تعلق کن سے بنتا ہے. خصوصاً ان کا تعلق نون لیگ کے ساتھ ہوتا ہے. اور نون لیگ کے مقاصد کیا ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ وہ عمر بھر کے لیے اقتدار سے تو دور ہو گئے، اور اب ان کا جو جائیداد ہے وہ بھی جلد نیلام ہونے والا ہے. کچھ حصہ جو بچ جائے گا وہ تو بعد میں دیکھیں گے، لیکن اب جو اس کا سٹے لیا گیا ہے، لیکن سٹے کب تک رہے گا یہ بھی ختم ہو جائے گا. اور انشاءاللہ پھر آپ سب بھی دیکھ لیں گے کہ جو نواز شریف نے جو کچھ حرام کا بنایا ہے یہ سب کا سب، خصوصاً جاتی عمرہ، یہ گرایا جائے گا. اور اس کی جو شیخ پورہ میں جو جائیدادیں ہیں، جو لاہور میں ہیں، جو مری میں ہیں، جو مانسیرا میں، کہاں ان کی جائیداد، یہ سب کے سب ابھی منسلک ہوں گی. جو نیب نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے کہ یہ شخص ہائی کورٹ میں کہ یہ شخص اس وعدے پر گیا تھا کہ اس کی جائیداد اٹیچ کی جائے، تو وہ تو اٹیچ ہو چکی ہے آلریڈی، اور یہ شخص ابھی اشتہاری ہے، یہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہا. تو یہ قوم کا جو لوٹا ہوا پیسہ ہے، تو ہم اس کی جائیداد کو بیچ کر جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا تو یہ ہم گورنمنٹ کے خزانے میں داخل کرنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ اس پر کام بھی شروع ہو جائے گا. یہ ایک بڑی خوشخبری ہے جو آپ کو میں سنا رہا ہوں. اب دیکھیں، انسان کچھ سوچتا ہے، اللہ کے کرنے کچھ اور ہوتے ہیں. یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں، یہ کبھی بھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتے. یہ بڑے پاگل لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ یہ پاکستان میں حکومت میں آئیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. اور دوسرے کا تو میں نے پورا ہسٹری بتا دیا کہ وہ سیکولر بن کے وہ جیسے ہوتے ہیں نا لبرل مافیا، خونی لبرل مافیا، وہ اس کا کردار ادا کر رہا ہے. اب یہ کیا ایک تماشا اس ملک میں بنا ہوا ہے، سمجھ میں آتا کچھ نہیں ہے، اور لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں ذرا قاضی فائز عیسیٰ کا جو کیس فل کورٹ میں چل رہا ہے، جو 10 ممبر بینچ ہے. آج کافی جذباتی ماحول میں پہنچ گیا ہے یہ کیس. قاضی صاحب کی اہلیہ اب دیدہ بھی ہو گئی، قاضی صاحب بھی جذبات میں آ گئے، جس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے قاضی صاحب کو خبردار کیا کہ جذباتی ماحول نہ بنائیں، صرف 3 سوال کا جواب دیں. اب یہی تو مسئلہ ہے، یہ 3 سوال کا، اور اسی پر وہ جواب ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے گندم کا تو جواب آتا ہے چنے کا. تو ادھر یہ لوگ پنسے ہوئے ہیں کہ یہ جو 3 سوال ابھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، بس یہ قاضی بندیال صاحب نے عمر بندیال صاحب نے کہا کہ بس آپ چھوڑ دیں سارے باتوں کو،
ادھر ادھر نہ جائیں. صرف یہ 3 سوال ہے، یہ ہمیں ہمارے سامنے رکھے کہ آپ اس سے آپ کا کیا تعلق ہے یا نہیں ہے، اور پھر ہم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ کو جذباتی ہونے کی بھی پھر ضرورت نہیں ہے، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. تو پہلا سوال تھا کہ کیا قاضی صاحب اپنے اہلیہ کے بینک اکاؤنٹ سے لا تعلق ہے. نمبر 2 سوال تھا بیرون ملک جائیدادیں خریدنے کے لیے جو رقوم بھیجی گئی اس سے قاضی صاحب کا کوئی تعلق نہیں. نمبر 3 سوال جائیدادیں خریدنے کے لیے جو اخراجات کیے گئے اس کا قاضی صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اگر یہ 3 باتیں ثابت ہو جائے تو یہ عام آدمی بھی کہے گا کہ قاضی صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یعنی جو کیس چلا ہے آج تک، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ قاضی صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لیکن زیادتی تب ہم کہیں گے جب یہ 3 سوالوں کو جواب آ جائے گا، منی ٹریل بھی دیا جائے اور جو قانونی طریقے جس سے پیسہ گیا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن جس کی تنخواہ 1.5 لاکھ ہو اور وہ جا کے 13 لاکھ پاؤنڈ کے جائیدادیں خریدیں تو سوال تو بنتا ہے. اور پھر جب آپ ایک خاص کرسی پر بڑا جمع ہیں تو آپ سے تو سوال پہلے بنے گا، بعد میں دوسروں سے. آئین اور قانون تو یہ کہتا ہے. تو آپ خدا کرے کہ یہ سرخرو ہو اس میں. اگر سرخرو نہیں ہوگا ان 3 سوالوں میں تو اس کو تو جانا پڑے گا. یہ تو ایسے ہو نہیں سکتا کہ اتنا بڑا کیس اور اتنے شواہد موجود ہو اور کوئی شخص بری ہو جائے اور اس کو معاف کیا جائے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. وزرائے اعظم کو معاف نہیں کیا گیا اور ایک سٹنگ جسٹس صاحب کو اس طرح معاف کیا جائے گا تو یہ تو ایک بہت بڑا مذاق بنے گا پاکستان کے آئین و قانون کے لیے. تو ایسے تو ہونے والا نہیں ہے. لیکن بہرحال جو کچھ میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا شاید میں اس میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ آپ یہ 3 جو باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے ان چیزوں کو. تو بس ہمیں تو امید ہے کہ قاضی صاحب بھی سرخرو ہو، جو کہ ہمارے عدلیہ کے لیے بڑے اچھی جذبات ہے. لیکن وہ عدلیہ جو لاہور ہائی کورٹ کا کردار ادا کرے تو پھر اس کے لیے عوام اور افسوس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں، اور عوام کے اپنے دل جلاتے رہیں گے. جیسے فکس کیا گیا شہباز شریف کا ضمانت کا کیس 21 اپریل کے لیے، اور وہی ٹیم بنا دیا جس کے لیے ہم نے، آپ پلے لسٹ میں جا کے دیکھے ویڈیو، اس سے پہلے ہم نے التجا کی تھی عوام کی طرف سے کہ ان خاص کر یہ 2 جو جسٹسز ہیں ان کو اس بینچ سے دور رکھا جائے جس کا تعلق نواز شریف سے ہو جس کیس کا. لیکن انہی کو 3 ممبر بینچ بنا دیا گیا جس میں عالیہ نیلم صاحبہ ہے اور جسٹس باقر صاحب ہے. تو اب تیسرا جو شہباز صاحب ہے تو اس کے متعلق تو میں نہیں جانتا، لیکن اس کا رزلٹ بھی آپ دیکھ لیں گے 21 تاریخ کو. لیکن وہ اتنے بڑے شواہد ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک جج اس کو دیکھتے ہوئے وہ کیسے ان کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے. یہ بہت بڑے سوالیہ نشانات ہیں ہماری عدلیہ پر. تو عدلیہ کو اپنا عزت مقام بلند کرنے کے لیے اگر کچھ اقدام کرنے پڑے تو اس میں پہلے یہ جو نواز شریف خاندان کے کیسز ہے نیب کو بھی اکاؤنٹیبل کرے اور خود بھی وہ کام کرے جو ان سے ریکوائرڈ ہے. یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو، ہم یہ نہیں کہتے. لیکن حقیقت حال اس وقت تک تو جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ تو یہی ہیں کہ اس خاندان کو نوازا جاتا ہے. اور آپ لوگوں نے اعتزاز حسن کا وہ انٹرویو بھی دیکھ لیا ہوگا جو بہت بڑا قانون دان ہے. اس نے کہا یہ ہمیشہ عدالتوں کے لاڈلے اور پیارے رہے ہیں اور آج تک اتنا کچھ کرنے کے باوجود، ملک دشمنی کرنے کے باوجود، یعنی ملک کو لوٹنے کے باوجود بھی ان کو نوازا جاتا ہے. تو بس آپ خود سمجھ گئے ہوں گے میرا مقصد کیا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے امان میں رکھے. والسلام.